फिरोज बाबू आप पढ़े? अच्छा कोई नहीं पढ़े। मेरे बाद आप फिरोज कलकतबी और समर मधुपुरी को समाप्त करेंगे। आपने मुझसे पहले एक अच्छी तकरीर हजरत मौलाना नईमुद्दीन जियाई से समाप्त की। बहुत अच्छी तकरीर, उम्दा बयान, लाजवाब खिताब, बलबला अंगेज और नुक्ता आफरीन तकरीर आपने मौलाना से समाप्त की। मेरे बाद आप 4 जुबान में चतुर्वेदी महाराज हजरत मौलाना अल्लामा अख्तर रजा चतुर्वेदी को आप समाप्त करेंगे। बोलिए सुभान अल्लाह। जब तक मैं तकरीर करता रहूंगा आप लोग सुभान अल्लाह बोलते रहिएगा, ताकि चतुर्वेदी साहब को लगे कि हाँ मेरी तकरीर होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी उम्मीद नहीं करता था कि पहरीडी गांव में और आजकल के मौसम में इतनी भीड़ होगी, इतने लोग जमा होंगे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की मेहनत रंग लाई और यहाँ लोग जमा हो गए। अब जब जमा हो गए हैं तो प्यार से आप इस जलसे को कामयाब कर दीजिए। एक मर्तबा फिर पूरी कुव्वत लगा करके बोलिए सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दता फिल कुर्बा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खलक़ कुल्लिहिम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। और आब ततहीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़े निजाबत पे लाखों सलाम। यानी सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। हसने मुज्तबा सैयदुल अस्फिया राकिबे दोष इज्जत पे लाखों सलाम। उस शहीदे बला शाह बुलबुल तुबा बेकसे दश्ते गुर्बत पे लाखों सलाम। और कितने बिखरे पड़े हैं मदीने के फूल, करबला तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। अब ईमानदारी के साथ जिनको जो दरूद शरीफ याद है, बाआवाज़े बुलंद यानी जोर जोर से दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिकुम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, मुहर्रम शरीफ का महीना है और इसी की मुनासिबत से आज पहरीडी गांव में मुसलमानों ने, नौजवानों ने शहीद आजम कॉन्फ्रेंस का ये प्रोग्राम रखा है। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी और शिरकत आज के इस बाबरकत और पाक मजलिस में कबूल फरमा ले। मौलाना नूरुद्दीन साहब अभी आप शुरू कर दिए, बढ़िए इधर सुनिए। अल्लाह ताला सबकी हाजिरी और शिरकत कबूल कर ले। और पहरीडी के जिन नौजवानों ने, जिन भाइयों ने, जिन मुसलमानों ने इस प्रोग्राम के इनेकाद में मेहनत की है, मुशक्कत की है, अल्लाह ताला सबके जिद्दोजहद और कद्दो काविश को कबूल आम फरमाकर बेहतरीन बदला अता फरमाए। और हर किसी को, यहाँ जितने लोग छोटे बड़े मर्द औरत हाजिर हैं, अल्लाह ताला सबको करबला वालों के सीरत किरदार को समझकर उस पर अमल करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। करबला की जरूरत हर जमाने में थी और हमेशा से करबला की जरूरत रहेगी।
تھوڑا بولیے سبحان اللہ۔ دیکھیے کربلا ہے کیا؟ حضرت امام حسین کی داستان محض کوئی ایک داستان، کوئی ایک واقعہ، کوئی ایک حادثہ نہیں ہے۔ حضرت امام حسین اس گھرانے کے فرد ہے، حضرت امام حسین اس خانوادے کے چشم و چراغ ہیں جن کی حالت، جن کی صلاحیت اور جن کی قوت کا یہ عالم ہے کہ کربلا میں جو کچھ ہوا وہ سارے لوگ جانتے ہیں۔ حضرت امام حسین کو مدینہ سے مکہ اور مکہ سے کربلا تک کا جو سفر آپ نے کیا اور پھر کربلا پہنچ کر حضرت امام حسین نے جو کچھ برداشت کیا وہ سب کو معلوم ہے۔ ان واقعات کو بار بار دوہرا کر کے اور مزید آپ کے ذہن پر کوئی بوجھ ڈالنا اچھی بات نہیں ہے، بلکہ صرف میں چند منٹوں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کربلا کا مقصد کیا ہے، کربلا کا پیغام کیا ہے۔ حضرت امام حسین کربلا پہنچے، کربلا اپنے پورے گھرانے کو لے کر کے گئے، امام حسین کے ساتھ آپ کے جوان بیٹے، جوان بھتیجے، جوان بھائی، آپ کے ساتھ آپ کی بہن، آپ کی بیوی، آپ کی بیٹی، آپ کے گھر کی بابرکت شہزادیاں تھیں۔ کل کربلا جانے والے 82 کربلا کے میدان میں تھے اور ان 82 افراد نے بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی، یزیدیوں کے ایک ایک ظلم کو برداشت کیا۔ امام حسین نے سب کچھ برداشت کیا اور صرف اتنا ہی نہیں، امام حسین کے نظر کے سامنے آپ کے جوان بیٹوں کو، آپ کے بھتیجوں کو، آپ کے بھانجوں کو، آپ کے بھائیوں کو، آپ کے ماننے والوں کو، آپ کے آوان و انصار کو خاک و خون میں لت پت کر دیا۔ پورا گھرانہ، پورا کنبہ، پورا چمن، پورا گلشن فاطمہ ظالموں نے اجاڑ دیا اور اس پر بھی ان لوگوں نے بس نہ کیا۔ حضرت امام حسین کو تلواروں سے، تیروں سے، برچھیوں سے اور نیزوں سے ہر چار جانب سے حملہ کر کے زخمی کیا، امام حسین کو شہید کر ڈالا اور امام حسین یہ سب کچھ اپنے سامنے دیکھتے رہے، برداشت کرتے رہے۔ حالانکہ حضرت امام حسین اگر چاہتے تو امام حسین ایک مرتبہ اگر اپنی زبان سے ایک لفظ نکال دیتے تو امام حسین کے ایک جملے سے پورا کربلا کا نقشہ اور کربلا کا منظر بدل جاتا۔ عباس کو نہر فرات پہ پانی لانے کی ضرورت نہ پڑتی، نہر فرات پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر حضرت عباس علم بردار ہاتھ اٹھا کر اپنے خیمے سے کہتے مالک پانی چاہیے تو آپ کے خیمے سے پانی کا چشمہ ابل پڑتا۔ اگر علی اصغر اپنی ایڑی زمین پر مار دیتے تو وہیں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑتا۔ حسین چاہتے تو ایک نظر سے سارے یزیدی تاخت و تاراج ہو جاتے، مگر حسین نے یہ سب کچھ کیوں برداشت کیا؟ امام حسین نے سفر کی تکلیفیں برداشت کی، امام حسین نے کربلا میں بھوک کاٹی، امام حسین نے کربلا میں پیاس برداشت کی، امام حسین نے کربلا میں سارے ظلم، ساری تکلیفیں اپنے سامنے دیکھی، صرف اس لیے کہ ایک موقع پر جب میرے امام مکہ سے مدینہ سے مکہ آئے، مکہ سے کربلا جانے لگے، تمام مکہ والوں نے کہا حضرت آپ کوفہ مت جائیے، کربلا مت جائیے، آپ کو نہیں جانا چاہیے، وہاں کے لوگوں کے باتوں کا، ان کے وعدوں کا، ان کی زبان کا، ان کے قول کا، ان کے قرار کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ وہ لوگ پلٹنے والے ہیں، نہ اپنی زبان پہ کھڑے رہنے والے ہیں، نہ اپنی باتوں پہ ثابت قدم رہنے والے ہیں۔ آپ مت جائیے، نہیں جانا چاہیے، مگر امام حسین نے کہا میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، مجھے مت روکو، میں کربلا جاؤں گا، مجھے جانا ہے، میں ضرور جاؤں گا۔ آپ کے بھائی عبداللہ ابن جعفر طیار نے کہا میرے بھائی حسین، آقا حسین، ایک بات آپ بتائیے، آپ کربلا کیوں جانا چاہتے ہیں؟ جانے پہ ضد کیوں کر رہے ہیں؟ امام حسین نے کہا تھا
اے میرے بھائی میں کربلا اس لیے جا رہا ہوں, مجھے اس لیے جانا ہے, مجھے اس لیے جانا ہے کہ وَلَكُمْ فِيهَا أُسْوَةٌ, میرے کربلا جانے میں اپنی زندگی کو نانا کی امت کے لیے مثال بنانا ہے, نمونہ بنانا ہے, اپنے گھرانہ کو نمونہ بنانا ہے, اپنے گھر کے بچیوں کو نمونہ بنانا ہے, اپنے بھائیوں کو نمونہ بنانا ہے, اپنے بیٹوں کو نمونہ بنانا ہے. میں اس لیے کربلا جا رہا ہوں کہ صبح قیامت تک میرے نانا کی امت ہمیں دیکھ کر, ہمارے بچوں کو دیکھ کر, ہمارے گھر کو دیکھ کر, ہماری بہنوں کو دیکھ کر, ہماری بیٹیوں کو دیکھ کر اپنے گھرانوں اور اپنے بچیوں کی فکر کیا کریں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. حضرت علامہ مولانا محبوب صاحب قبلہ, حضرت علامہ مولانا محبوب صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. نمونہ کیا تھا بتائیں آپ کو؟ میرے امام کربلا گئے, آخری وقت ہے, امام حسین کے جسم پر 134 تلواروں کے زخم ہیں, امام حسین کے جسم پر 100 کے قریب برچھیوں اور تیروں کے زخم ہیں. اتنے زخم کھا کر امام حسین جب گھوڑے سے زمین پر گرے, شمر جل جوشن نامی ایک بدبخت ناپکار آیا, امام کے سینے پہ بیٹھ گیا, خنجر آبدار نکالا, امام حسین کے حلق پہ رکھا, اور جیسے ہی اس نے اپنا کام کرنے کا ارادہ کیا, امام حسین نے کہا ایک کام کرو, اتر جا, میرے سینے سے اتر جا, نماز جمعہ کا وقت ہے, میرے نانا کی امت مسجد میں نماز پڑھ رہی ہوگی, سمر تجھے جو کرنا ہے کر لینا, تجھے تیری جو مرضی ہے کر لینا, مگر اتر جا, مجھے پلٹ کر اپنی پیشانی زمین پہ رکھ لینے دو, سجدہ کر لینے دو, جب میں سجدے میں چلا جاؤں جو تیری مرضی آئے کر لینا, جو تیرے من میں آئے کر لینا. امام حسین نے سجدے میں سر رکھا, اور سجدے میں سر رکھ کے حسین کہنے لگے مالک پروردگار میں تیری تقدیر پہ راضی ہوا, میں تیری قضا پہ راضی ہوا, مالک جو تیری مرضی تھی وہی حسین کی مرضی ہے, مگر مالک اب تو اتنا بتا دے کہ تو حسین سے راضی ہے کہ نہیں, تو حسین سے خوش ہے کہ نہیں. علامہ اقبال کہتے ہیں جب حسین نے سجدے میں جا کر یہ تسبیح پڑھی, مشیت نے پکارا حسین, سجدے تو سب نے کیے ہیں مگر سب کا الگ انداز ہے, اور تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو نہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو کربلا کا اصل پیغام نماز ہے. کربلا کا اصل پیغام کیا ہے؟ بولو, سب بولو, اصل پیغام کیا ہے؟ نماز. شمس الدین کیسے نماز پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے؟ کودو گے. فہریدی کے لوگ اگر آپ امام حسین کے نام پر جلسہ کر رہے ہیں, آپ جلسہ میں آئے ہیں, تو آپ کو یاد رکھنا ہوگا کربلا کا پیغام مردوں کے لیے نماز اور عورتوں کے لیے پردے کا ہے. جھوم کے بولو سبحان اللہ. جو بے پردہ ہو کر میلے میں جائے, جو بے پردہ ہو کر بازاروں میں جائے, جو بے پردہ ہو کر سڑکوں میں گھومے, وہ فاطمہ کی تمیز نہیں ہو سکتی ہے, یہ زینب کی سیرت پہ عمل کرنے والی نہیں ہو سکتی ہے. اور جو مسلمان مرد ہو کر نماز نہ پڑھے, سجدہ نہ کرے, خدا کی بندگی نہ کرے, وہ حسین کا سچا ماننے والا نہیں ہو سکتا. کربلا کی ضرورت ہر زمانے میں تھی, ہر زمانے میں ہے, اور ہر زمانے تک رہے گی. یہ کربلا ہے, کربلا. جن کے بولو سبحان اللہ. ذرا کربلا کا پیغام سنو. اگر کربلا والوں کی باتوں پر ہم نے عمل کر لیا, ہماری بستیاں لالازار بن جائے گی, ہر گھر, ہر خاندان, ہر کنبہ سمندار بن جائے گا. آج گھروں کے گھر جل رہے ہیں, آج بستیاں اجڑ رہی ہیں, آج گاؤں میں ویرانہ اور سناٹا چھا گیا ہے. آپ نہیں مانو گے, آپ کو یقین نہیں ہے, آپ دیکھو
ہر بستی، ہر گاؤں، ہر گھر، ہر فرد آج حسد، بغض، جلن، کینہ، عداوت اور دشمنی کی آگ میں ہر گھر جل رہا ہے۔ آپ مانتے ہیں کہ نہیں؟ بھائی بھائی میں محبت نہیں، دو بھائی ہیں مگر برسوں سے سلام کلام نہیں۔ میں پوچھتا ہوں تم کون حسینی ہو؟ حضرت امام حسن و حسین 3 بھائی تھے۔ کتنے بھائی تھے امام حسین کے؟ بولو کتنے بھائی تھے؟ امام حسین 3 بھائی تھے۔ بڑے بھائی حسن مجتبی نجلے بھائی حسین پاک، اور چھوٹے بھائی امام محسن جو بچپنے میں انتقال کر گئے تھے۔ 2 بھائی امام حسن اور امام حسین، یہ دونوں بھائی زندہ رہے اور پھر دونوں بھائی کو شہادت کے بعد ابدی زندگی ملی۔ جم کے بولو سبحان اللہ۔ جو شہید ہوتے ہیں وہ زندہ رہتے ہیں، شہیدوں کا نام لینے والا مردہ دل بھی زندہ ہو جایا کرتا ہے۔ جو ان کو بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تم لوگ لاٹھی ڈال لے کے بیٹھے ہو، کب بولو گے؟ زور سے بولو سبحان اللہ۔ حضرت امام حسن و حسین 2 بھائی تھے۔ بڑے بھائی کا نام کیا تھا؟ سب بولے حسن، امام حسن۔ سب بولے حسن، امام حسن، یہ بڑے بھائی ہیں۔ چھوٹے امام حسین، دیکھنا اگر تیرے بھائی ہیں تمہارے بھائی کے ساتھ کیسا تعلق ہے یہ تم سوچنا، مگر امام حسن کا امام حسین کے ساتھ کیا تعلق ہے، حسین کا حسن کے ساتھ کیا رشتہ ہے، اسے بھی دھیان سے دیکھ لینا اور کوشش کرنا کہ تمہارا بھی تعلق اپنے بھائی کے ساتھ ویسے ہی ہو جائے۔ حضرت امام حسن بڑے ہیں، حسین چھوٹے ہیں، مگر امام حسین کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ ساتھ میں رہتا کہ موقع مل جائے، کبھی موقع مل جائے تو میں اپنے بڑے بھائی کو 1 مرتبہ سلام پہلے کر لوں، مگر حسین کہتے ہیں کہ بڑے بھیا ہیں کبھی موقع نہیں دیتے، میں سوچتا رہتا تھا کہ بڑے بھائی آ کر کے سلام کر دیتے، السلام علیکم۔ بولو آج تمہارا بڑا بھائی انتظار کرتا ہے کہ نہیں؟ اگر کسی وجہ سے چھوٹے بھائی کا مزاج خراب ہو، من خراب ہو اور سلام نہیں کیا، تب تو بڑے بھائی پورے گاؤں میں پرچار کرنے لگیں گے، ہمارے 10 ٹکا بم کیا کما لیا، اب تو سلام بھی نہیں کرتا ہے، یہ کٹی گھر کیا بنوا لیا ہے، دیکھو سلام بھی نہیں کرتا ہے۔ شکایت کرتے ہیں کہ نہیں؟ بولو کرتے ہیں کہ نہیں؟ تمہارے گاؤں کا جو نیتا جی ہیں یہ انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کب لوگ آ کے ہم کو سلام کرے۔ اگر نیتا جی کو سلام نہیں کیے تب تو عافیت نہیں ہے۔ باپ انتظار کرتا رہتا ہے کہ کب بیٹا ہم کو سلام کرے، پوتا ہم کو سلام کرے۔ اسلام یہ نہیں سکھاتا، اسلام درس دیتا ہے کہ جیسے ہی تم کسی مسلمان کو دیکھو، کلمہ پڑھنے والے کو دیکھو، سلام میں پہل کرو، تو سلام میں پہل کرتا ہے اللہ اس کو زیادہ ثواب عطا کرتا ہے۔ تو امام حسین کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ طاق میں رہتا تھا کہ کبھی موقع دیتے تو سلام کروں، مگر کبھی موقع نہیں ملتا۔ مگر ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضرت امام حسین کہتے ہیں میں نے بڑے بھائی کو سلام کر دیا اور جب سلام کیا مجھے بڑی خوشی حاصل ہونے لگی۔ پھر دوسرے مرتبہ جب ملاقات ہوئی تو میں نے دیکھا کہ بھیا نے چہرہ بدل لیا ہے، پھر میں نے سلام کیا۔ 3-4 مرتبہ امام حسین کہتے ہیں میں نے 2-3 دن سے دیکھا کہ جب بڑے بھائی سے ملاقات ہوتی ہے تب تو یا تو چہرہ بدل لیتے ہیں، روح پھیر لیتے ہیں یا سر جھکا لیتے ہیں۔ حضرت امام حسین کو بات سمجھ میں آنے لگی، لگتا ہے کہ بھائی کو مجھ سے کوئی تکلیف ہو گئی ہے، کوئی رنجش ہوئی ہے، کوئی خطا کمی مجھ سے ہو گئی ہے۔ حضرت امام حسین اپنے نانا کے پاس گئے اور جا کر کے نانا سے کہنے لگے نانا حضور پہلے تو بھائی کبھی سلام کا موقع نہیں دیتے تھے، مگر چند دنوں سے میں دیکھتا ہوں مجھے محسوس ہو رہا ہے، لگتا ہے کہ بھائی کو مجھ سے کوئی تکلیف ہو گئی ہے، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی انجانے میں کمی ہو گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ملاقات ہوتی ہے یا تو بھائی چہرہ پھیر لیتے ہیں یا روح بدل لیتے ہیں، وہ سلام نہیں کرتے۔ حضرت امام حسین نے جب نانا سے یہ شکایت کی، مصطفیٰ نے سنا، مسکرانا شروع کر دیا اور ہنستے ہوئے فرمایا کہ میرا بیٹا حسن کہاں ہے، بلائے دے۔ حضرت امام حسن آئے، نبی نے فرمایا حسن حسین کو شکایت ہے، کیا حسین سے
حسین سے کوئی کمی ہو گئی ہے, کوئی گستاخی غلطی ہو گئی ہے, پہلے تو سلام کا موقع نہیں دیتا تھا, مگر چند دنوں سے یا تو چہرہ بدل لیتا ہے, روح موڑ لیتا ہے, یا سر جھکا لیتا ہے, کیا سبب ہے؟ جیسے ہی نانا نے پوچھا, اب بڑے بھائی کا جواب سننا. حضرت امام حسن کہنے لگے, نانا میں اپنے بھائی سے کیسے غصہ ہو سکتا ہوں, میرا بھائی میری شان میں کوئی غلطی گستاخی کیسے کر سکتا ہے؟ نانا بات یہ ہے کہ چند دنوں پہلے میں نے آپ کی تقریر میں آپ سے حدیث سنی, آپ فرماتے ہیں کہ جو سلام میں پہل کرتا ہے کل قیامت والے دن وہی جنت میں پہلے جائے گا, وہی جنت میں پہلے جائے گا. جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں کبھی سلام میں پہل نہیں کروں گا, میرا بھائی ہی مجھے سلام میں پہل کرے تاکہ قیامت والے دن میرا بھائی مجھ سے پہلے جنت میں چلا جائے. جھوم کے بولو سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب مجھے بتاؤ اس کردار کی ضرورت ہے کہ نہیں, ہے کہ نہیں؟ ہر گھر کو, ہر بھائی کو, ہر خاندان کو, ہر بستی کو اس کردار کی ضرورت ہے. آج ہماری بستیوں میں مسجدیں شاندار بن گئی ہیں, آج ہماری مسجدیں پختہ ہو گئی ہیں, آج ہماری مسجدیں عالیشان بن گئی ہیں, مگر مسجدوں میں جاؤ تو مسجدوں میں نمازی نہیں ہے, مسجدیں مرثیہ پڑھ رہی ہیں, مسجدیں انتظار کر رہی ہیں, مسجدیں مسترب ہیں کہ کوئی نمازی آئے مجھے آباد کرے. مسلمانوں, اگر تم حسین کے ماننے والے ہو تو حسین اور آل حسین کا پیغام یہ ہے کہ جو نمازی ہوگا وہی حسینی ہوگا, جو نمازی ہوگا وہی حسین کا وفادار ہوگا. حضرت امام حسین کے 3 بیٹے تھے. امام کے کتنے بیٹے تھے بولو, سب بولے زور سے. امام کے 3 بھائی اور امام حسین کے بیٹے بھی کتنے تھے؟ 3. امام حسین کے تینوں بھائی کا نام یاد رہ جائے گا نا. امام حسین کے 3 بیٹوں کا نام سنو. امام حسین کے 3 بیٹے تھے اور تینوں بیٹوں کا نام علی تھا. امام حسین کے تینوں بیٹوں کا نام کیا تھا؟ تھوڑا آپ لوگ بولیے. ارے آپ لوگ جانتے ہیں مگر صرف میری حمایت میں بول دیجئے تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو جائے. امام حسین کے کتنے بیٹے تھے؟ 3. بولیے کتنے بیٹے تھے؟ اور تینوں بیٹوں کا نام کیا تھا؟ علی. بڑے بیٹے کو علی اکبر, مجھلے بیٹے کو علی اوسط, اور جو 6 مہینے کا امام کا بیٹا تھا جن کو علی اصغر کہتے ہیں, تینوں بیٹوں کا نام علی تھا, مگر صرف علامت کے لیے اکبر, اوسط اور اصغر لگا دیا گیا تھا. امام حسین کے 2 بیٹے, بڑے بیٹے جن کی عمر 22 سال کی تھی کربلا میں شہید ہو گئے تھے. امام حسین کے چھوٹے بیٹے جن کی عمر 6 مہینے کی تھی ظالموں نے کربلا میں شہید کر دیا تھا. امام کے مجھلے بیٹے زین العابدین جن کی عمر 18 برس کی تھی میدان کربلا میں کربلا کے دن آپ بیمار تھے اور آپ زندہ بچنے والے امام حسین کے گھر کے چمن فاطمہ کے تنہا چشم و چراغ تھے. حضرت امام حسین کے یہ بیٹے کربلا سے بچ کے واپس آئے. آپ مجھ کو بتائیے کہ خدا کی بارگاہ میں جس نے اپنا باپ دے دیا ہو, بھائی دے دیا ہو, چچا دے دیا ہو, اپنا چچا زاد بھائی دے دیا ہو, اپنا چچا زاد چچا دے دیا ہو, پورا کنبہ دے دیا ہو, اس سے بڑی اور کیا دین ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی اور کوئی بات ہو سکتی ہے؟ جس نے پورا گھرانہ خدا کے راستے میں قربان کر دیا ہو. اس کے باوجود دیکھیے امام زین العابدین کو پورا گھر بھی کربلا میں لوٹا دیا, پورا کنبہ خدا کے راہ میں قربان کر دیا. اور جب کربلا سے واپس آئے تو امام زین العابدین کے خلیفہ اور امام زین العابدین کے مرید امام حسن بصری ہے. جھوم کے بولو سبحان اللہ, سبحان اللہ, پیار سے بولو. سبحان اللہ. اچھا میں کہہ رہا ہوں امام زین العابدین کے مرید اور خلیفہ. مرید جانتے ہو کہ نہیں بھائی؟ بولو.
پیر مرید جانتے ہیں آپ؟ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں پیری مریدی یہ کھانے کمانے کا دھندا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں پیری مریدی یہ مولویوں کا پیدا کیا ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں پیری مریدی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، یہ اسلام سے الگ نہیں ہے۔ ہاں میں خود ان پیروں کا مخالف ہوں جو پیر نماز نہیں پڑھتے، جو پیر شریعت پہ عمل نہیں کرتے، جو پیر تعریف کے نام پر، ڈنڈے کے نام پر، جھاڑ پھونک کے نام پر جس نے اپنے مریدوں کو لنگڑا لولہا بنا دیا ہے، میں ان پیروں کا مخالف ہوں، لیکن پیری مریدی کا میں ہرگز مخالف نہیں۔ تو امام زین العابدین کے مرید امام حسن بصری ہے۔ امام حسن بصری کہتے ہیں، دھیان سے سننا کربلا والوں کا پیغام کیا ہے۔ امام حسن بصری کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ عمرہ کرنے گیا، مکہ شریف گیا، رات کو طواف کرنے کے بعد میں نے تہجد کی نماز پڑھی اور تہجد کی نماز پڑھ کے میں اپنے قیام گاہ میں آ گیا، میں سونے کا ارادہ کر رہا تھا، میں نے سنا کسی کے بہت درد میں ڈوبی رونے کی آواز آئی، کراہنے کی اور بہت درد کے ساتھ پکارنے کی آواز آئی۔ امام حسن بصری کہتے ہیں آواز میں اس قدر درد، سوز و گداز اور اس قدر درد تھی کہ میں برداشت نہ کر سکا، میں بستر میں چین سے نہیں رہ سکا، میں اٹھا کہ کون اس درد کے ساتھ، اس درد کے ساتھ اور اس بیزاری کے ساتھ کون کراہ رہا ہے، کون رو رہا ہے۔ امام حسن بصری کہتے ہیں میں اپنے قیام گاہ سے اٹھا اور جدھر سے آواز آ رہی تھی میں آواز کا تعاقب کرتے ہوئے اس سمت گیا، اور جب میں گیا تو خانہ کعبہ کے دروازے پہ، جھوم کے بولو سبحان اللہ، خانہ کعبہ کے دروازے پہ پہنچا، میں نے دیکھا کہ کعبہ کے دروازہ کے سامنے ایک آدمی منہ کے بل کنکریلی زمین پر، کچی زمین پر منہ کے بل لیتا ہے، بڑی درد کے ساتھ، بہت درد کے ساتھ، انتہائی سوز و گداز کے ساتھ گریہ کرتے کہہ رہا ہے مالک میرے گناہ معاف کر دینا، خدا بند تعالی میری کوتاہیوں کو بخش دینا۔ حضرت امام حسن بصری کہتے ہیں اس درد کے ساتھ اور اس اضطرابی کیفیت میں یہ رونے والا رو کے کہہ رہا تھا، مجھ سے برداشت نہ ہو سکا، میں نے اسے سہارا دیا، میں نے کہا کیوں گھبراتے ہو، اللہ بڑا مہربان ہے، اگر کسی کا گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو اور ایک مرتبہ توبہ کر دے تو اللہ ایک ہی توبہ میں سارا گناہ معاف کر دیتا ہے۔ بولیں گے سبحان اللہ؟ ہاتھ اٹھا کے بولیے سبحان اللہ۔ دیکھیے میرا ٹائم ہو رہا ہے، میں نے دنیا سے جانے کا ٹائم نہیں ہو رہا، تقریر ختم کرنے کا ٹائم ہو رہا ہے، اب بولیے سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کیوں گھبراتے ہو، میں نے اسے بٹھایا اور جب سامنے آ کر میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ امام حسن بصری کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا کوئی گنہگار ہوگا، کوئی خطا کار ہوگا، مگر یہ تو میرے پیر و مرشد امام حسین کے بیٹے امام زین العابدین ہیں۔ کہتے میں نے سر امام کے قدموں پہ رکھا، میں نے کہا سرکار یہ دل کہاں سے لاتے ہو، یہ دل کہاں سے لاتے ہو، پورا گھرانہ خدا کے راہ میں قربان بھی کر لیتے ہو، اس کے باوجود رب سے معافیاں ہی مانگتے رہتے ہو، یہ دل کہاں سے لے کے آتے ہو؟ سبحان اللہ۔ مجھے بتاؤ یہ امام ہیں، ان کی عبادت اور خدا سے خوف کا یہ عالم ہے، اور تم کبھی نماز نہیں پڑھے، مسجد نہیں گئے، صرف جلسہ والے دن ٹوپی لگا لیے اور پورا جلسگاہ میں ناچ رہے ہو۔ خدا را حضرت امام حسین کے پیغام کو سمجھو۔ آخری بات، امام زین العابدین اور امام حسین کے گھرانے اور کنبہ کی ضرورت ہر زمانے میں رہی ہے، رہے گی۔ امام حسین کے یہ بیٹے زین العابدین کربلا سے زندہ واپس آئے 6 برس کے بعد۔ کتنے برس کے بعد بولو؟ 6 برس۔ سب بولے کتنے دن کے بعد؟ 6 سال کے بعد۔ وقت بدل گیا،
जिस यजीद ने और जिस इब्ने जियाद ने आले हुसैन पर जुल्म जफा के तीर चलाए थे, वो यजीद खत्म हो गया, उसका तख्त खत्म हो गया, नामो निशान मिट गया, तशख़्ख़ुश खत्म हो गया, उसकी पहचान खत्म हो गई, उसकी आइडेंटिटी, उसकी अलामत सब निस्तो नाबूद हो गई, कुछ भी नहीं बचा। 6 साल में ही सब कुछ बदल गया। जिस जगह पर उबैदुल्लाह इब्न जियाद बैठता था, वहां पर मुख्तार सकफी का गलबा हुआ। मुख्तार सकफी ने अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया, और ऐलान करने के बाद मुख्तार सकफी ने करबला के 6 साल के बाद मुख्तार सकफी ने ऐलान किया कि हर वो आदमी जो करबला गए थे, इमाम हुसैन के मुकाबले में गए थे, उन सबको चुन चुन कर पकड़ पकड़ के मेरे सामने लाओ, मैं किसी को जिंदा नहीं देखना चाहता। मुख्तार सकफी का एक दस्ता फौज का 1000 सिपाही लेकर इब्ने जियाद से मुकाबला के लिए गिरफ्तार करने पहुंचा। नहर फुरात के किनारे सख्त लड़ाई हुई, जंग हुई, और जब सख्त मार्का गर्म हुआ, उबैदुल्लाह इब्ने जियाद ने देखा कि अब हमारी जान बचनी मुश्किल है, अब हम हारने वाले हैं, शिकस्त हार अब हमारे फौज की तकदीर बन गई है। उबैदुल्लाह इब्ने जियाद मैदान से ही घोड़े पे था, वहीं से जान बचा के भागा, और जब भागा पूरा दिन घोड़ा दौड़ाता रहा। दूसरा दिन पूरा भागता रहा जान बचाने के लिए, और इराक से लगातार 1.5 दिन और 1 रात ये घोड़े पे भागता रहा। और जब भागता रहा तो इसको बहुत जोर से भूख लग गई और प्यास लग गई। उबैदुल्लाह इब्ने जियाद को जब इसको भूख और प्यास लगी, देखो कि जंगल और सहरा में पानी नहीं है, खाने का सामान नहीं है, ये डरने लगा कि कहीं हमारी जान हलाक न हो जाए। ये घबराया तो इसने देखा कि जंगल में एक खेमा है। क्या है भाई बोलो? एक खेमा लगा हुआ है। उबैदुल्लाह इब्ने जियाद अपने घोड़े को लेकर उस खेमा के करीब गया, और खेमा के करीब घोड़े से उतरकर खेमा का पर्दा सरकाया। और जब पर्दा सरकाया, चंद मिनट मेरी बात सुन ले, पर्दा सरकाया, पर्दा जब सरकाया तो देखा अंदर इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह, कुरान की तिलावत कर रहे हैं। उबैदुल्लाह इब्ने जियाद को शर्म आ गई, किस मुंह से पानी मांगू? इसके घर के एक एक बच्चा को हमने भूखा प्यासा रखकर करबला में शहीद करवा दिया। इसने पर्दा छोड़ दिया। फिर ये सोचने लगा, मगर बेहया मरता क्या नहीं करता। अब इसके पास कोई सूरत भी नहीं थी। इसने दोबारा से हिम्मत जुटाई और फिर आगे बढ़ के पर्दा सरकाया, और पर्दा सरका के कहने लगा, हुजूर अस्सलामु अलैकुम। इमाम हुसैन के बेटे ज़ैनुल आबिदीन कुरान पढ़ रहे थे। इमाम हुसैन के बेटे ने कुरान बंद कर दिया, सलाम का जवाब दिया। इब्ने जियाद ने कहा, हुजूर मेरी जान निकलने वाली है, मुझे बड़ी भूख लगी है, सख्त प्यासा हूँ, अगर पानी है तो इनायत कीजिए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सर ऊपर उठा के देखा, मशकीज़ा से पानी निकाला, एक कटोरा में भर के और इब्ने जियाद को दिया। इब्ने जियाद ने एक कटोरा पानी पिया। उसने कहा, हुजूर प्यास नहीं बुझी है, अगर और पानी है तो दीजिए। ज़ैनुल आबिदीन ने दूसरा कटोरा भर के दिया। इब्ने जियाद ने कहा, हजरत और करम कीजिए, अगर और है तो दीजिए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने तीसरा कटोरा पानी भर के दिया। ये पानी पी रहा था, दिल में सोच रहा था कि शायद ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन के बेटे मुझे नहीं पहचान रहे हैं कि मैं कौन हूँ। अगर ये मुझे पहचानते, मुझे जानते तो आज पानी नहीं देते, ये मेरे मुंह पर थूक देते, मेरे मुंह पर थप्पड़ मारते, मुझे जूता मार के धुतकार के सामने से भगा देते। ये दिल में बात आ रही थी। इब्ने जियाद ने 3 कटोरा पानी पिया, और जब पानी पी चुका कटोरा भी बढ़ाया, साथ में इसके मुंह भी खुले, और कहने लगा, हुजूर शायद आप मुझे नहीं
पहचान रहे हैं। इतना उसने कहा था, इतना ज़ियाद ने कहा था, हजरत इमाम हुसैन के बेटे ज़ैनुल आबिदीन बच्चों की तरह बिलट करके और फूट फूट कर ज़ैनुल आबिदीन रोने लगे, बच्चों की तरह तड़प के रो के कहने लगे, नाबकार मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ, बदबख्त मैं तुझे कैसे फरामोश कर सकता हूँ, जिसने मेरे पूरे कुंबा को, मेरे घर के एक एक फर्द को भूखा प्यासा रखकर तड़पा तड़पा के शहीद कर दिया। मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ, कैसे फरामोश कर सकता हूँ। इब्न ज़ियाद ने कहा, हुजूर अगर आप मुझे पहचान रहे थे, मुझे जान रहे हैं, तो आज आपको मेरे मुंह पर मारना चाहिए था, थूक देना चाहिए था। आप मुझे पानी कैसे दे रहे हैं, पानी क्यों पिला रहे हैं? तहरीरी के मुसलमानों और शहीद आजम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, करबला का पैगाम सुनना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, ए इब्न ज़ियाद, कल जब आले हुसैन औलादे पैगंबर तेरे दरवाजे पे गए थे, जो कुछ तुमने किया था, जो मामला तुमने किया था, ये तुम्हारे घर का तरीका था, ये तुम्हारा दस्तूर था, ये तुम्हारे घर की रीत थी। और आज जब तुम आले नबी औलादे हुसैन के दरवाजे पे आ गए हो, तो जो कुछ हमने किया है ये मेरे घर का तरीका है, ये हुसैन का तरीका है, ये हुसैन के मानने वालों का दस्तूर है। जो हुसैन का मानने वाला होगा वो अपने सीने में अदावत नहीं रखता, दुश्मनी नहीं रखता, बुग़्ज़ नहीं रखता, कीना नहीं रखता, बल्कि हुसैन और आले हुसैन अपने जानी दुश्मनों को भी माफ करके गले से लगा लेता है। यही आले हुसैन का पैगाम है। इसलिए अगर तुम हुसैन के मानने वाले हो तो याद रखना, तुम्हारा दिल नबी और आले नबी के मोहब्बत का गंजीना होना चाहिए। तुम्हारे दिल में बुग़्ज़, कीना, कपट, हसद, जलन की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। लोगों को माफ कर दो, अपने भाइयों के गलतियों को, उनके खामियों को माफ करके सीने से लगा लेना। यही इमाम हुसैन के घर वालों का पैगाम है, यही करबला का पैगाम है। इंशाअल्लाह अमल करेंगे ना, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम लोगों को इमाम हुसैन के तरीके पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। फकत नौहा खानी से मुमकिन नहीं तेरी निजात, और भी कुछ कह रही है रज़्म गाहे कायनात, कर रही है सरज़मीने करबला, शरहे हयात तक रही है चश्मे हसरत से तुझे नहरे फुरात, राहे हक में अब जुनूने सरफरोशी आम कर, इस तरह रोशन हुसैन इब्ने अली का नाम कर। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सारे लोग हाथ उठा करके, जहां हैं वहीं से हाथ उठा करके बोलिए या हुसैन। इतने जोर से बोलिएगा, अभी तो एक ही तकरीर हुई है, अभी तो चतुर्वेदी महाराज की तकरीर बाकी है। भाई चतुर्वेदी साहब की तकरीर लोग बेदारी के साथ सुनते हैं, हाथ उठा के पूरी कुव्वत लगा के, चाहे जहां से आवाज निकालनी पड़े निकालिए, मगर निकाल के जोर से आप बोलिए या हुसैन, और जोर से या हुसैन। आइए अब बिना किसी ताखीर के शायर अहले सुन्नत, मद्दाह रसूल, बुलबुल बाग़े मदीना, फिरोज राहत कलकतवी को समाप्त करते हैं। माइक शायर अहले सुन्नत फिरोज राहत कलकतवी के हवाले।